अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामीन, मेरा नाम है ज़ैन अली और प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आप तक लेकर आता हूँ मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक आपका और हमारा ये साथ होता है। और इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उन लोगों के जो कि अपनी फील्ड में माहिर हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं, आप लोगों के रूबरू करवाते हैं। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे सवालात होते हैं, कुछ आप और कुछ हम उनसे पूछते हैं, तो फिर उनका एक्सपीरियंस आप तक हम तक डिलीवर होता है। सामीन, आज बहुत सारे प्रोग्राम्स में अगर हम बात करें तो हम आज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज हम उस एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे जिसके मतलब हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये मसला है, ये मसला है। तरह तरह के मसाइल जो हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉइंट आउट करते रहते हैं। और हम डिफरेंट शोज़ में डिफरेंट लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, हर गली कूचे में जो एक नुक्कड़ पे महफ़िल लगती है उस महफ़िल में भी हम यही सुनते हैं और यही सुनने को मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, आजकल वो उस्ताद नहीं रहे। ये एक लाइन हमें लाजमी सुनने को मिलती है। तो आज उसी एक कह लें कि एक स्ट्रीट टॉपिक है, स्ट्रीट टॉपिक को हम आज अपने प्रोग्राम में लेके आए हैं, उस पर ही बात करेंगे। और उससे अब किससे बात करेंगे, ये आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जी मिस्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब। डायरेक्टर हैं दारा अरकम स्कूल्स के और एमफिल स्कॉलर भी हैं, रिफा यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर भी अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं क्या? आपकी नज़र में एजुकेशन सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं? सबसे पहले तो मैं ज़ैन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके रेडियो स्टेशन का, टफियंस का, कि आपने मुझे आज इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मौका दिया है। और इस पे बिलाशुबा आपकी मैनेजमेंट जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि एक अहम मौजू आप लेकर आए अपने प्रोग्राम में। डायरेक्टर हैं दारा अरकम स्कूल्स के। 0334196696 पर आप लोगों की कॉल्स और पैगामात मुझे मौसूल होंगी। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें 033399949524 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है टफियंस FM 96.6, उसे लाइक कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल है रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी लाइव स्ट्रीम को भी आप वहाँ पे सुन सकते हैं। सर, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज जो आपको नज़र आए आपके सारे एक्सपीरियंस में, और आप एक डायरेक्टर भी हैं स्कूल्स के, फिर आप मतलब कि स्टूडेंट के साथ आपका जो एक रिलेशन है वो बहुत लंबा चलता है, लंबा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या फ्लॉज हैं प्लीज़? एजुकेशन सिस्टम का जो एक पूरा मौजू है ये एक वसी मौजू है। और अगर हम डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी के तहत बात को समझना चाहें तो हमें पहले दो चीज़ों को समझना है कि एक है व्हाट और एक है हाउ। सबसे पहले हमारे मसाइल हैं क्या, और फिर उसके बाद हाउ कि उसकी सोल्यूशन क्या होगी, उसका हल क्या होगा। हमारे यहाँ जितने फॉरम्स इस तौर पे बनाए जाते हैं उसमें अमूमन सोल्यूशन पे बात हो रही है, हाउ पे बात हो रही है, कैसे होगा, ये करें, स्कूल बनाएं, अपने रिव्यू करें सिलेबस को, वगैरह वगैरह। लेकिन वर्ड पे बात नहीं हो रही है कि आया कि है क्या या हम चाहते क्या हैं। जब भी आपने एक निज़ाम तालीम बनाना है तो सबसे पहले उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, एम ऑफ थीम क्या होगा, आप उस सिस्टम को क्यों बनाना चाहते हैं, आप किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हैं उस निज़ाम से, इसको वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोडक्ट तय होगी तो फिर उसके लिए ऐसी मशीनरी तैयार की जाएगी कि जो उस तरह का सिस्टम, जो उस तरह की प्रोडक्ट बनाने में मददगार साबित हो। तो इसके ऊपर पहले बात करें कि आप कैसा बच्चा बनाना चाहते हैं, कैसी प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके अखलाक कैसे हों, उसके अतवार कैसे हों, उसके अफकार और नज़रियात कैसे हों। जब ये तय कर लेंगे तो फिर अब आप हाउ पे जाएंगे कि हम कैसे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि उसमें कल्बी कैफियत को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, कि आप या बच्चे की स्किल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ज़ाहिर अगर आप कहते हैं कि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा एक अच्छा मुसलमान हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है ऐसी मशीनरी तरतीब दी जाएगी, ऐसा सिस्टम जो बच्चे को एक बेहतरीन मुसलमान बनाने की तरफ मददगार साबित हो। लेकिन अगर आप मुसलमान बनाना चाहते हैं और आप एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जिसमें वो मशीनरी में वो फंक्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि आप उस मशीनरी से वो प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पा सकते। तो हमें पहले ये तय करना होगा कि जो हमारा सिस्टम है उसके मकासद क्या हैं, उस मकासद की रोशनी में फिर उसको बनाने के तरीके के ऊपर बात होगी। हम अगर ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है
اور اس سسٹم سے کیسی پروڈکٹ ہم نکال پا رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محض ایک سکلڈ لیبر پیدا ہم کر رہے ہیں اپنے اس پورے سسٹم سے، کہ ایک بچہ ہے جو اس سے نکل رہا ہے، اس کے پاس سکل ہے، اس کے پاس ایک اچھا سکل ہے، لیکن اس کے پاس باقی تمام چیزوں میں وہ لیک کر رہا ہے، اس کی اخلاقیات میں، اس کے طور طریقوں میں، تہذیب میں، وہ چیزیں یہ سسٹم اس کو نہیں سکھا پا رہا ہے۔ اور یہ سسٹم بھی اگر کہاں سے آیا ہے، اس کی ہم بیک پہ جاتے ہیں تو مغرب کا تیار کردہ جو سسٹم ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اس میں محض پروڈکٹ کو سکلفل ہونا چاہیے، اور چونکہ پورا سسٹم ہی عقل کے فریم میں ترتیب دیا نا، جس میں قلبی کیفیات کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے، اخلاق کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہم یہی اس سسٹم سے کیسے لوگ پیدا کرنے ہیں کہ جن میں سکل ہو، مہارت ہو اپنے فن کی، بس یہی ایک سسٹم ہے۔ اور وہ سسٹم بھی جو بنا چلا آ رہا ہے، جس کے اندر بچے میں کریٹیوٹی کو ہم دیکھتے نہیں ہے، بچے میں سیلف جو ہے اس کا انالیٹیکل اس کے اندر پاور نہیں ہے، وہ ایک جو چیز اس کو چلی جا رہی ہے اسی کے تحت چل رہا ہے، اس کی اپنی کوئی بھی تھاٹس نہیں ہے، کچھ اس کا اپنا فکر افکار نہیں ہے، بس جو اس کو ایک چیز چلی جا رہی ہے لگی بندی طریقے سے وہ اس کو لے کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ سسٹم کیسی پروڈکٹ چاہتا ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم ہاؤ کے اوپر بات کریں گے کہ ابھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ مغرب سے ہم اطوار لے رہے ہیں، مغرب سے ہی ہم افکار لے رہے ہیں، اور مغرب سے ہی ہم جو ہے وہ تعلیم کا نظام بھی لے رہے ہیں۔ جی، تو سر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے اگر جد پوش جو تھے وہ بہت اچھے تعلیم دینے والے تھے، ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ بہت اچھا انوینشن کرنے والے تھے، ہمارے پرانے لوگوں نے بڑی بڑی تصانیف لکھی ہیں، تو ہم پازیٹیولی دوسروں سے اچھی چیزیں کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بچہ سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی اپنا پاتھ وے صحیح رکھتا ہے، اپنا پاتھ وے جو ہے وہ پازیٹیو رکھتا ہے، تو ہم ایز اے نیشن اپنا پاتھ وے پازیٹیو کیوں نہیں رکھ پائے؟ پلیز۔ اصل میں اگر اس کے پیچھے ہم تاریخ پہ جاتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں 200 سال پیچھے جانا پڑے گا اس پورے کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 200 سال پہلے سے مسلمان یہاں بر صغیر پاک و ہند کی ہم بات کر رہے ہیں، تو مسلمان غلامانہ ایک نظام میں رہتے تھے، انگریز کی یہاں پہ حاکمیت تھی۔ تو اس صورت میں انگریز نے جو سسٹم متعارف کروایا وہ وہی لارڈ میکالے کا نام، ایک مشہور نام ہے جو اس پورے تھاٹ پروسیس کے پیچھے ہے، کہ جس نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ چونکہ غلام قوم کے اوپر وہ مسلط کرنا تھا، تو جس سے غلام لوگ پیدا ہوں جن کی اپنی کوئی سوچ اور فکر نہ ہو، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم مسلمان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ مغرب نے بھی جس سے سارے علوم مستعار لیے ہیں وہ سارے مسلمان جو ہے سائنٹسٹ سے لیے ہیں۔ اگر مغرب آج ترقی پر پہنچا ہے تو اس کی جتنی بنیاد ہے وہ ساری مسلمان سائنٹسٹ کی اور سائنسدانوں کی اور ان کی افکار کی، اس کی بدولت یہاں تک پہنچی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے اپنے بچوں کو روشناس کروائیں۔ اگر بچہ اپنی تاریخ کو پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں ابو علی سینا کون تھا، جابر بن حیان کون تھا، الفارابی کون تھا۔ اسی طرح اگر دوسری تاریخ میں جاتا ہے تو امام بخاری کون تھے، مسلم کون تھے، احمد بن حنبل کون تھے۔ بچے کے سامنے رول ماڈل سیٹ کریں جو اس کی اپنی تاریخ سے ہیں، تو آٹومیٹکلی بچہ ان جیسا بننے کی خواہش کرے گا۔ اچھا سر، ایک لڑائی بڑی تعلیم والے بھی لڑتے ہیں، جو جن کا تعلیم سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ بھی لڑتے ہیں، اور ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ سیرت النبی سلیبس میں شامل کی جائے۔ جی، تو اب آپ ایک سکول لیول پر ہیں، مطلب دارہ ارقم ایک بہت ہی ونڈرفل نیٹ ورک ہے سکولز کا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیرت النبی یا اس طرح کی تعلیم کو کس حد تک ترویج دی ہے، وہ ہمیں بھی بتائیں، ہمارے سننے والوں کو بھی پلیز بتائیں۔ اچھا، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، سیرت النبی کو اس میں داخل ہونا چاہیے نصاب میں، لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم 13 سال سے اپنے بچوں کو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ہمارا بچہ فلسفہ نماز پہ 4 صفحے کا مضمون لکھ سکتا ہے، فلسفہ زکوٰۃ پہ مضمون لکھ سکتا ہے، لیکن کیا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا بچہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ اسلامیات تو 13 سال ہم بچے کو بائی لا پورے اپنے سسٹم میں پڑھاتے ہیں، لیکن بچے کے اندر اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اسلام اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی صورت پڑھائی جائے، کون سی نکال دی جائے، کون سا مضمون نکالا جائے، کون سا پڑھا دیا جائے۔ اگر پڑھانے کا سٹائل انتہائی اورینٹلسٹک سٹائل ہے، جس میں پڑھنے والا اس کو صرف نمبر گین کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، پڑھانے والا نمبرز کے لیے پڑھا رہا ہے، اور لکھنے والا جس نے کتاب لکھی ہے وہ بھی اسی طرز پہ لکھ رہا ہے کہ اس پہ بچہ پڑھ کے اچھے نمبر حاصل کر سکے، تو پھر آپ مطلوبہ نتائج نہیں لے سکتے، بھلے آپ سیرت پڑھائیں یا نہ پڑھائیں۔ اچھا، پہلے تو اس سٹائل کو ہم بدلیں۔ نہیں سر، آپ نے شروع میں تربیت کی بات کی تھی، تو میرا خیال ہے تربیت سے تو ہم سیرت النبی سے لے سکتے ہیں نا ریزلٹس؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھانے کو تو ہم 13 سال سے اسلامیات بھی پڑھا رہے ہیں، اچھا، لیکن نتائج کیوں نہیں لے پا رہے کہ پڑھانے کا سٹائل جو ہے وہ کیا ہے کہ نمبر گین کرنا ہے، اورینٹلسٹک سٹائل ہے، پیپرز کی ایک گیم ہے، نمبرز کی دوڑ ہے۔
اس گیم سے نکل کے عمل کی دنیا میں جب لے کر آتے ہیں تو پھر یقیناً سیرت کا فائدہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ وہ بھی پڑھائیں کہ نمبر لینے ہیں اور سیرت میں آپ نے محض یہ یاد کرنا ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا تھا اور دادا کا نام کیا تھا اور اماں کا نام کیا تھا, تو اس میں سے آپ نے اپنی عملی زندگی کے لیے کیا نتائج لیے ہیں وہ کچھ نہیں لیے, محض کوئی ہے. سر ایز این ڈائریکٹر آف دا اسکول نیٹ ورک جی کیا رول آپ نے ادا کیا؟ جی بالکل, اس حد تک بات آپ نے کی ہے. تو ہم اپنے ادارے میں دار ارقم اسکولس کے اندر بالکل سیرت پڑھا رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ پڑھائیں. اگر حضور کے بیٹھنے کا طریقہ پڑھا رہے ہیں, حضور کے کھانے کا طریقہ, بیت الخلاء آنے جانے کا طریقہ, تو وہ محض رٹی رٹائی معلومات نہیں کہ جس کا امتحان ہونے, بلکہ پریکٹیکل السٹریشن کے ساتھ ہم کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اگر کھانے کے آداب پڑھا رہے ہیں تو محض وہ ایک سبق نہیں ہے جس کا امتحان ہونا ہے, بلکہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانا پکڑنا سکھا رہے ہیں, 3 سانس سے پانی پینا سکھا رہے ہیں, بیٹھنا سکھا رہے ہیں, اوڑھنا سکھا رہے ہیں. بچے کو ہم پریکٹیکل سکھاتے ہیں. سر یہ تو کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ جاتے ہیں نا. یہ تو جو انگریز کا بچہ ہے وہ بھی سیکھا ہوا ہے, اس کو بھی پتا کہ مسلمان ایسے کھائے گا, مسلمان ایسے جائے گا. اگر انگریز مسلمان ہے تو وہ بھی دار ارقم سے اگر نہیں بھی پڑھا تو پھر بھی اس کو ساری چیزیں آتی ہیں. اب آپ ایک ایز این ظاہری بات ہے تربیت کی آپ نے سب سے پہلے بات کی ہے نا, تو تربیت دار ارقم کس طریقے سے کر رہا ہے؟ تعلیم بٹ رہی ہے سر, تعلیم پیسے دیں اور آپ جا کے لیں. بالکل, آپ پیسے نہ بھی دیں تو آج کل یوٹیوب پہ 200 ویڈیوز ہیں, آپ ایک ٹاپک پہ آپ دیکھیں اور تعلیم لے لیں. لیکن ویئر اٹ کمز ٹو تربیت, جی میں اس پہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے اسکولس تربیت کے معاملے میں, اخلاقیات کے معاملے میں کیا رول ادا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بالکل جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے, نرسری کلاس سے شروع کرتے ہیں ہم اس کی ایجوکیشن کا سسٹم, تو ہمارا پورا ایک تربیہ کا سسٹم بنا ہوا ہے جو نرسری کلاس سے لے کے آنورڈ بچے کو اس کی سٹیپ بائی سٹیپ لیول کے مطابق اس کو ہم تربیتی سرگرمیوں کے ذریعے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا ایک پورا سسٹم ہے جس کا نام ہے ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام, TCDP کے نام سے. یہ یونیک سسٹم ہے. اس میں پورا جو بچے کو ہوم ورک مل رہا ہے وہ ریسرچ ورک میں مل رہا ہے, اور وہ اس کا عملی زندگی میں کیا رول ہے. اگر چھٹیاں ہوئی ہیں, آپ کے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں, ہوم ورک ملتا ہے, ہماری چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ساتھ ایک پرفارما اس کو ہوم ورک میں دیا گیا ہے کہ آج کیا آپ نے مما کو سلام کیا ہے, آج آپ نے بابا کو پانی پیش کیا ہے, آج آپ نے اپنا بستر خود جو ہے وہ فولڈ کیا ہے. پوری زندگی کا ساتھ جو اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شیڈیول ہے اور سنت کے مطابق ہے, وہ ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ سے. اور جیسے جیسے بچے کا لیول بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے, ہم اس کو اسی طرح سے اس کی لیول کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر سنت کو, احیا کو, دین کے دیگر جو ہماری شاعر ہیں وہ اس کے اندر اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جب ہمارے پاس سے فارغ ہو کے نکلے تو وہ ایک بہترین مسلمان ہو. اس کے تو ہم بالکل شروع سے کوشش کرتے ہیں, پریکٹیکل, میں نے کہا پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بچے نے سونا ضرور ہے, اس کے ایٹیکیٹ باقی بھی سکھاتے ہیں, لیکن سنت طریقہ کیا ہے یہ ہم لوگ سکھاتے ہیں. صحیح ہے. ہم سوسائٹی کے لیے ایک بہتر جو نوجوان ہیں وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے. اچھا سر, دوسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ مسئلے ہم زیادہ سنتے ہیں اس قوم کا نا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ مسئلے زیادہ سناتی ہے, حل نہیں سناتی. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کمیونیکیشن یہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز ہوتی ہے. پرانے زمانے میں استاد شاگرد ایک تعلق ہوتا تھا, اور اس تعلق کو بڑے اچھے طریقے سے شاگرد کو بھی نبھانا آتا تھا اور استاد کو بھی نبھانا آتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوم ٹیوشن بھی اگر پڑھانے آتا ہے, ابھی تو ٹیوشن پہ بھی ہم بات کریں گے بعد میں, تو وہ ہوم ٹیوشن پڑھانے آتا ہے یا اسکول میں ہے یا اکیڈمیز میں ٹیچرز ہوتے ہیں, تو وہ ایک صرف اپنی تنخواہ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ دن گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز این ڈائریکٹر آف سچ اے ونڈرفل نیٹ ورک کہ کیا وہ اسٹیپس اٹھائے جانے چاہیے کہ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا دوبارہ سے وہی ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے؟ آپ کا بہت اہم سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے کا سارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ایک استاد کے اوپر بیس کرتا ہے. اگر استاد قابل ہے تو وہ اپنی آگے چیز منتقل کر سکتا ہے. اس میں آپ سے اپنی ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گا استاد کے حوالے سے, کہ یہ استاد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا نا. استاد کی اگر آپ ڈکشنری کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کس زبان کا لفظ ہے. استاد ایک رنبی زبان کا لفظ ہے, اور یہ ایک مذہب ہے ایران کے اندر پایا جاتا تھا جس کا نام تھا زرتشت. مجوسی جو آگ کو پوجتے ہوتے تھے, ان کی ایک مقدس کتاب تھی اوستا کے نام سے, جس طرح ہماری مسلمانوں کی قرآن پاک ہے, اور جو قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے اسے ہم قاری بولتے ہیں. جو اوستا کتاب کو پڑھتے پڑھاتے تھے انہیں استاد بولتے تھے. اور یہ وہاں سے لفظ جو ہے استاد سے پھر داخل ہوتے ہوئے فارسی سے ہوتے ہوئے اردو اور پھر عربی کے اندر داخل ہوا ہے. تو استاد کی پہلے ہمیں تاریخ تھوڑی سی جاننی چاہیے. اور اگر آپ اردو کی فیروز اللغات میں یا کسی اردو ڈکشنری کے اندر استاد کا معنی ڈھونڈتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ استاد کے معنی میں, بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ استاد کا معنی لکھا ہوا ہے کہ دھوکے باز, دوغلا شخص. یہ اردو کی ڈکشنری میں ہے, میں کہیں باہر سے بات نہیں کر رہا. اچھا.
تو یہ میں آپ نے حوالہ کس ڈکشنری کا دیا؟ کسی بھی اردو ڈکشنری کو آپ اٹھا لیں, اچھا چلیں ٹھیک ہے. فیروز اللغات کو اٹھا لیں, اردو لغت کو اٹھا لیں, استاد کا یہ معنی ہے. پہلے اگر ہم نہیں اٹھاتے تھے تو انشاءاللہ یہ دیکھنے کے لیے ضرور اٹھائیں گے. جی. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ استاد کا معنی ہمارے ہاں 99% نیگیٹو اس میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ بازار میں نکلے ہیں, آپ کی جیب کٹ جاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب کٹ, آپ کہتے ہیں بڑا استاد ہے. ٹھیک ہے, آپ سفر کر رہے ہوں گاڑی پہ تو آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یا استاد ذرا گڈی دا پنچر لا دو. ہم ڈرائیور کو بھی استاد کہتے ہیں, نائی کو بھی استاد کہتے ہیں. تو آپ یہ سارے موسیقی سکھانے والے کو بھی اس کو بھی استاد کہتے ہیں. آپ اگر یہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جتنے میں نے 4-5 ایگزامپل دیے, ساری ڈکشنری میں معنی لکھے ہیں. ڈرائیور ہے, نائی ہے, چوکیدار ہے, جتنے بھی ان کو استاد کہتے ہیں. تو اصل میں بیسیکلی استاد کو سمجھنا ہے کہ استاد کیا ہے. استاد میں آخر پہ جا کے لکھا ہوا ہے ڈکشنری میں کہ کسی بھی فن کے ماہر کو استاد کہتے ہیں. استاد آج یہ ہو گیا ہے کہ وہ محض انتقال معلومات کر رہا ہے. استاد بیسیکلی استاد نہیں ہے. قرآن نے یا حدیث نے سے معلم کا لفظ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, استاد نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ انما بعثت استاذا, میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو جتنے اساتذہ ہیں ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں استاد نہیں بننا جو محض انتقال معلومات کر رہا ہے, فن کو آگے منتقل کر رہا ہے. معلم کہتے ہیں جو تہذیب سکھاتا ہے. معلم کی انگلش آپ دیکھیں تو ایجوکیٹر ہوتی ہے, جو جینے کے اصول دکھاتا ہے. جو استاد سے منتقل ہو کے اپنے آپ کو معلم بنا لے گا نا, اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے وہ صفات پیدا ہوں گے جو حضور میں صفات پیدا تھی. کس طرح حضور نے ایک پوری قوم کی تربیت کی ہے, تو آٹومیٹکلی یہ جو تعلق ہے یہ درست ہو جائے گا. یہ جو تربیت کا کام تھا یہ بیسیکلی خاندان کو کرنا تھا. خاندان سے یہ شفٹ آؤٹ سورس ہو کے یہ معلم اور استاد پہ چلا گیا ہے. معلم کو سب سے پہلے تو ہے وہ اپنے اندر جو چیز پیدا کرنی ہے نا, وہ درد مندی اور دل سوزی ہے اپنے بچے کے لیے. اگر معلم کے اندر یہ صفت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا معلم جو ہے میرے بارے میں کس طرح پریشان ہو رہا ہے, کس طرح دکھ میں ہے, کس طرح تکلیف میں ہے نا, تو وہ یقیناً اپنے معلم کی اس کی جو ہے عزت کرے گا, احترام کرے گا, اس کی تکریم کرے گا. تو معلم استاد اگر معلم بن جائے گا نا تو پھر آپ کے جتنے مسائل ہیں نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اصل میں استاد کو استاد نہیں بننا, اسے منٹور بننا ہے, اسے راہبر بننا ہے, رہنما بننا ہے, مربی بننا ہے. اچھا سر, یہاں پر ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کی بہت ہی آپ نے بجا فرمایا کہ استاد کو سمجھنا ہے, لیکن ہم جو استاد کو بھی ایک سسٹم دے رہے ہیں, کیا وہ سسٹم میں رہتے ہوئے معلم بن سکتا؟ اچھا بالکل, اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا سسٹم ہمارے ساتھ اس کے ساتھ مدد نہیں کرتا ہے, لیکن اس میں اقبال کا شعر ہے کہ تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, مشکلات ہیں, لیکن معلم کا تو کام ہی ہے کہ اس نے اس پوری مشکلات سے نکل کے گوہر نایاب کو دریافت کر لینا. تو معلم بھلے کیسا بھی سسٹم ہو, اس سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اپنی مطلوبہ پروڈکٹ جو ہے وہ نکال سکتا ہے. اگر وہ تمام مسائل سے آنکھیں بند کر کے اپنی پروڈکٹ پہ فوکس کرے نا, تو وہ جو نتائج چاہتا ہے وہ نکال سکتا ہے, اور یہ کام صرف معلم کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بھتیجے بھانجے بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں, وہ اپنے معلم کی یا استاد کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا والدین کی؟ یقیناً اپنے استاد یا معلم کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. معلم کی تو شخصیت بچوں کی اندر اترتی چلی جاتی ہے. اگر معلم بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائے نا, تو پھر وہ بچوں کی انگلی پکڑ کے اسے جس رستے پہ چلانا چاہے چلا سکتا ہے. وہ اقبال کا کیا شعر ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. تو یہ ساکی کا کام یہ کام ہے کرنے والا. اوکے جی سامعین, ایک کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید سوالات میرے پاس بھی ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر عبداللہ مدثر صاحب, ڈائریکٹر ہیں دار الحکم اسکول نیٹ ورک کے, ایم فل اسکالر ہیں, لیکچرر ہیں, رفا یونیورسٹی کے لیے اپنی سروسز دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں چیدہ سی کہ ہمارے سوسائٹی میں بچے جو ہیں وہ نمبر بڑے لے جاتے ہیں. ایک فگر آتی ہے 10 سے اوپر, 1000 سے اوپر, 1000 سے اوپر میرٹ بنتے ہیں 93%, 92%, لیکن ہم کہہ لیں کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو سیم ایز 80%, سیم ایز 70%. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں مختلف طبقات ہیں جو نظام تعلیم کے ہیں. ہمارے ہاں انگلش میڈیم الگ کام کر رہا ہے, اردو میڈیم الگ کام کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر الگ کام کر رہا ہے. اسی طرح ہمارا گورنمنٹ سیکٹر الگ کام کر رہا ہے, ایلیٹ سکولز الگ ہیں, مڈل کلاس کے لیے الگ ہیں. تو ایک سروے کے مطابق کچھ 26 طرح کے ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ نظام چل رہے ہیں. اور ہمارے بچے کا ایک سب سے اہم مسئلہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ, آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک کا جائزہ لے لیں, 5 سپر پاورز کو دیکھ لیں یا باقی دیگر ممالک کو دیکھ لیں, کوئی سسٹم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس سسٹم کے اندر ایک بچے کو غیر مادری زبان کے اندر تعلیم دی جا رہی ہو.
اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ 2.5 سال کا بچہ ہے تو اسے غیر مادری زبان کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے. اگر کسی اور سسٹم میں, کامیاب سسٹم میں ہم یہ دیکھیں کہ ایسا کوئی پریکٹیکلی ہو رہا ہے تو چلے ہم اس کو ایز اے ٹیمپلیٹ سیٹ کر کے اس کے مطابق اپنے سسٹم کو بنا لیں. لیکن ہر بڑے سسٹم میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ہر بڑے ملک ترقی یافتہ میں, کہ اس کو اس کی اپنی زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارا بچہ جو ہے اس کو انگریزی زبان میں آپ پڑھا رہے ہیں, اور ہمارا بچہ تو یہ میں 90% اسکولس کی بات کر رہا ہوں, 10% کی نہیں جو ہماری ایلیٹ اسکول کلاس اس میں پڑھتی ہے, 90% اسکول جو ہمارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سسٹم میں, کہ وہ بچہ تو میٹرک تک اسی گنجلک سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتا کہ مجھے آیا کہ کیمسٹری پڑھنی ہے یا انگلش پڑھنی ہے. وہ کیمسٹری میں بھی انگلش ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی گنجلک میں پھنس جاتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. اور ہمارے بچے کو آپ دیکھیں کہ میتھ کی بک آتی ہے, اسے میتھ نہیں آتا, اسے کیمسٹری کی بک آتی ہے, اسے کیمسٹری نہیں آتی ہے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ نمبرز لے رہا ہے, نمبر گین کر رہا ہے, رٹا لگا رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, اس کی اپنی سیلف کی جو اس کی ایجوکیشن ہے یا اس کا ذہن کا کلیئر ہونا ہے, کنسیپچولائزیشن ہے, وہ اس کی زیرو ہے. اور پریکٹیکل اس کے ساتھ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے. بچے میں اسکل بھی ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ ہماری یونیورسٹی لیول تک چلا جاتا ہے, تب بھی کہیں پہ وہ جو چیز سیکھ رہا ہے, جو کتاب میں پڑھ رہا ہے, اسے پریکٹیکلی یوز نہیں کر کے دیکھ رہا. جب اس کی زندگی میں محض تھیوریز ہی تھیوریز ہیں اور وہ بھی ایک غیر زبان میں ہے, تو پہلے تو بچہ اس کو یاد کرنے بھی مشکل میں ہے. جب وہ یاد کر پا رہا ہے تو پریکٹیکلی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے آپ کیسے اس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ اچھے سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں, اچھے ڈاکٹر انجینئرز پیدا کر سکتے ہیں. ہم تو ایک ایسے اسکلفل چلے پرسن پیدا کر پا رہے ہیں جو کسی کی بنائی ہوئی مشینوں کو ہی آپریٹ کرنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں ہاسپٹل والد صاحب کو لے کر گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں مشینری پڑی ہے, لیکن آپریٹ کرنے والے 3 یا 4 بندے ہیں, ان سے بھی آپریٹ نہیں ہو پا رہے. تو ہمارے تو یہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح ہم بڑے لوگ پیدا کر سکتے ہیں. ہم تو پڑھانے کا جو سٹائل ہے وہ وہی اسی طرح سے ہے کہ بچہ رٹا لگا رہا ہے اور نمبرز کی دوڑ لگا ہوا ہے. بچے کو اصل میں ہم نے علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں بتایا. ایک جگہ ایک کوٹیشن پڑھی, میں نے لکھا تھا کہ ایجوکیشن واز این اینڈ ان اٹ سیلف. علم حاصل کرنا بذات خود ایک مقصد تھا, بٹ وی ہیو میڈ اٹ اے مین ٹو این اینڈ. لیکن ہم نے اسے ایک ذریعہ بنایا کسی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے, اور وہ کیا تھا, وہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو کیریئر کاؤنسلنگ ورکشاپس ہو رہی ہیں, جو اسکوپ کے اوپر بات ہو رہی ہے فیوچر پلاننگ پہ, وہ کیا ہے, وہ ہے کہ پیسے کس فیلڈ میں زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. جب آپ بچے کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی یہ بتائیں گے کہ مجھے کس فیلڈ میں زیادہ پیسے اور زیادہ اسکوپ ہے, تو پھر بچہ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. تو ایک آپ نے چھوٹے ہوتے بہنیں اور آپ نے ایک نظم یاد کی ہوگی, نرسری میں جب ہم توتلی زبان میں بولنا سیکھا تھا تو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. ہم جب نرسری میں تھے, پر جو چھوٹی زبان میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بیٹا پڑھنے لکھنے کا مقصد جو ہے نا وہ نواب بننا ہے. اور ہمارا آج جو یوتھ ہے ہمارا, وہ سارا نواب بننے کے چکر کے اندر لگی ہوئی ہے اور اسی لیے محنت کر رہی ہے. تو پھر جب اس کا خواب کیا ہے, اس نے پیسے کمانا ہے بس, اس کو پھر آگے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نے کوئی انوینشن کرنی ہے یا میری کوئی اپنی ایک جو ہے میری اپنی ایک اپنا بھی کوئی وقار ہے, میں نے کچھ قوم کو دینا ہے, کچھ نیشن کو, کچھ ملک کو دینا ہے, کچھ امت کو دینا ہے. وہ نہیں ہے اس کا کام ہے کہ جب میں کہیں سے اچھا پیسہ کما رہا ہوں تو بس. جب یہ سوچ ڈیولپ ہم اپنے سسٹم سے کر رہے ہیں تو پھر بڑے لوگ پیدا نہیں کرتے, لیجنڈز نہیں پیدا ہو سکتے سسٹم سے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی صدیوں میں کوئی آتے ہیں تو پھر سر شاید صدیاں لگیں. اچھا جی سر, ٹیوشن کیوں کمپلسری ہے؟ میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے, ٹیوشن کمپلسری ہے کیوں بنا لی گئی ہے؟ اور یہ بھی ایک الگ سے کاروبار ہے, اسکول کے بعد ایک اسکول ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ بچے کے ذہن پہ اور بچے کی ایک کہہ لیں کہ فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ پہ یہ حملہ ہے؟ اصل میں یہ جو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں نا کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی طرف چل پڑا ہے نا, مادیت کی طرف, مٹیریلسٹک اپروچ میں سارا کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. آپ جتنے لائق اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے وہ اکیڈمی آپ کو جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ اسکول میں 6 گھنٹے لرننگ ہے اس کی, سن رہا ہے, ٹھیک ہے, لسن کر رہا ہے, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اکیڈمی, وہاں پہ بھی لسننگ ہے, صرف سن رہا ہے. آپ بتائیں کہ بچے کی لرننگ کب ہو رہی ہے؟ بچہ اسکول گیا 6 گھنٹے, 4 گھنٹے کی اکیڈمی ہے, 8-10 گھنٹے کے بعد وہ گھر آتا ہے, تو آپ بھی اس کو یا ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں یا ٹی وی کی اسکرین کے آگے بٹھا دیتے ہیں کہ چلو بچے نے بڑا پڑھ لیا ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں 10 گھنٹے میں بچے نے پڑھا نہیں ہے, صرف سنا ہے, لسننگ کی ہے اس نے لرننگ نہیں کی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب بچہ صرف سن رہا ہے, اس کو یاد نہیں کر رہا, تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ان دونوں میں کلیش آتا ہے. اسکول سسٹم کچھ اور چل رہا ہے, اکیڈمی سسٹم کچھ اور چل رہا ہے, نتیجتاً بچہ نہ اکیڈمی میں پرفارم کر پا رہا ہے نہ اسکول کے اندر پرفارم کر پا رہا ہے. یہ ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ میرے دوست جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے. لیکن جو لائق اسٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ کو اکیڈمی جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, وہ خود سے گھر پہ بیٹھ کے وقت دیتے ہیں, خود پڑھتے ہیں. اور جو بچے کی سیلف لرننگ ہے نا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
تو ہمیں اس اکیڈمک کلچر جو ہے اس کو اساتذہ کو، اپنے اسکول مینجمنٹس کو، باقی قوم کو کنڈیم کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچے کے خود سیلف اسٹڈی کو. اور بچہ جب خود گو تھرو ہو رہا ہے کتابوں سے اور اس میں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو ظاہر اس کی لرننگ باقیوں سے بہت آگے چلی جاتی ہے. صحیح. چلیں جی، بہت امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. ولی زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام کو سن رہے ہیں. عمران خان ہیں، آپ پروگرام کو سن رہے ہیں. اور ڈاکٹر نورالعین خلیل ہیں، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، بہت شکریہ آپ کا. واجد اوان صاحب ہیں، طلعت برق ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ذوالفقار علی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے سر، میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کورس کی ریویژن جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟ کورس ریوائز کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اب بھلے ہمارے پرائیویٹ اسکولس ہوں، بھلے ہمارے گورنمنٹ اسکولس ہوں، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی کورس ہے. میں نرسری پریپ 1-2 کی بات نہیں کرتا، میں ان کلاسز کی بات کر رہا ہوں جو میٹر کرتی ہے. جیسے میٹرک آپ کا میٹر کرتا ہے، آپ کا انٹرمیڈیٹ میٹر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی یونیورسٹیز کے کورسز میٹر کرتے ہیں. تو ان کے اندر ایک ریفارم لے کر آنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سیرت النبی ہی لے کر آئیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کے اندر چیپٹرز ڈالیں، لیکن ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی ریفارم نہیں لے کے آ پا رہے ہیں. اب آج سر کمپیوٹر جو ہے وہ آپ ایک میز پر آ چکا ہے، ایک ہاتھ میں آ چکا ہے. پہلے ایک کمرے کے اندر ہوتا تھا، اب ایک ہاتھ کے اندر آپ کے کمپیوٹر ہے. لیکن آج ہم اپنی کمپیوٹر کی اگر ہم کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم وہی پڑھا رہے ہیں کہ ان پٹ کون سا ہے، آؤٹ پٹ کون سا ہے. ڈاس کو بڑھا رہے ہیں. ماؤس جو ہے وہ بال والا ہے یا لیزر والا ہے. تو سر یہ کب نکلیں گے ان ساری چیزوں سے؟ اصل میں آپ جتنی بھی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے ایجوکیشنل پورے جو سسٹم ہے اس کا ہاتھ ہے. قوم کو ترقی کرنی ہے تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اس کو اوپر توجہ دینی ہے. بحیثیت قوم مجموعی طور پہ ہماری اس قوم کے جو برسر اختیار لوگ بھی ہیں اور نیچے بھی جتنا ماہرین تعلیم بھی ہیں، وہ اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے کہ ہمیں اپنے جو نصاب ہے اس کی اپڈیشن کرنی ہے، اس کو ہر بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اس کو تبدیل کرنا ہے. مثلا آج ہی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو پرائمری کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا اس وقت بھی کہ سن جو ہے وہ روٹیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور سورج اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو روٹیٹ نہیں کرتا ہے. ابھی تک بھی وہ کتابیں جو شاید اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک ہماری جو پرائمری کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سن جو ہے نا اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا ہے. تو ہمیں یہ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ہر بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اپنی پورے کریکولم کو چینج کریں، اس میں جدت لے کر آئیں، اور نہ صرف اس نصاب میں جدت لے کر آئیں بلکہ اس کو پڑھانے کے بھی جتنے جدید طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو بروئے کار لے کر آئیں. تبھی ہم جدید اس طرف بڑھ سکتے ہیں، ادروائز تو ہم اسی طرح پرانے سسٹم پہ چل رہے ہیں جس سے کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. چلیں سر، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول میں وہ طریقے رائج کریں گے. آپ کے ہاتھ میں ایک یوتھ ہے، آپ کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل کچھ نہ کچھ حصہ تو ہے اس کا. اچھا سر، کریئر کاؤنسلنگ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑا ایک رواج پکڑا ہے، اور اب جو تھوڑے پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں جن کو شعور ہے وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کی کریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے. اب وہ کریئر کاؤنسلنگ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ چاچا ماما تایا پھوپھا یہی کرتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ. کوئی پروفیشنل یا وہ کوئی تجربہ کار شخص نہیں ہے جو کہ کریئر کاؤنسل کر سکے آپ کا. تو آپ کے خیال میں کریئر کاؤنسلنگ کا شعبہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور کس سے کریئر کاؤنسلنگ کروائی جائے؟ اصل اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو اس انداز میں لے کر چلنا چاہیے کہ بچے میں کیا پیشن ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے، کیا پوٹینشیل اللہ نے رکھا ہے، اس بات کو اندازہ کیا جائے. اور بچے کو بہت شروع سے ہی جب اپنی وہ چھوٹی عمر میں ہے تو اسی وقت سے اس کی لائن آف لائف جو ہے اس کو طے کر دیا جائے. ایک بچے کو اگر کسی بھی چیز، مطلب ایک بچے کو آرٹ کا شوق ہے، فوٹوگرافی کا شوق ہے، ایک بچے کو آئی ٹی کے اندر انٹرسٹ ہے، ایک بچے کو انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے، بہت شروع لیول سے بچے کی اس پوٹینشیل کو جان کے نا اس کے مطابق اس کے پروفیشن کو آگے پلان کیا جائے. ہمارا بچہ ایک خاص لیول تک تو کیا، یونیورسٹی لیول تک بھی آپ چلے جائیں، بچوں کا جائزہ لیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، تو وہ کہتے ہیں جی ابو جی نے کہا. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں، جی امی کا خواب تھا. ٹھیک ہے، بچے کی اپنی اس کے اندر اللہ نے کیا پوٹینشیل رکھا ہے اس کا کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ ججمنٹ نہیں ہوتی. ہمارے ماں باپ کے خواب جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے کندھوں پہ رکھنا یہ زیادتی نہیں ہے؟ بالکل زیادتی ہے. یا تو اس طرح کر لیا جائے نا کہ اپنے خواب ان کے اندر منتقل کر دیے جائیں، پھر تو چلیں اور بات ہے، لیکن ایک چیز پہ تھوپ دیا جانا یہ بالکل بچے کے ساتھ سراسر جو ہے نا وہ. اچھا، ماں باپ کو جب سمجھانے کی کوشش کی جائے سر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سے اس کے لیے برا سوچتے ہیں. تو یہ برا نہیں ہے؟
اصل میں بچے کی نا صلاحیت کو دیکھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بچہ اس صلاحیت میں اگر ایکسل کرتا ہے نا تو بچہ کامیاب ہے. اصل میں والدین کی جو اپنی محرومیاں ہوتی ہیں نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے اس کو پورا کرے اپنی کمپلیکسٹیز کو. لیکن اگر وہی بچہ دیکھیں فن کی قیمت ہے معاشرے کے اندر، آپ کے پاس کوئی بھی فن ہے بھلے تو آپ کامیاب ہیں، آپ ناکام نہیں ہیں، آپ بھوکے نہیں سو سکتے اگر میں کہوں تو. بچے میں صلاحیت دیکھی جائے 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو بچے کو الائن کر دیا جائے. سب سے پہلے اس کا پوٹینشیل ہے، اس کی صلاحیت، اس کا انٹرسٹ اور اس کی جو سکل ہے اس کے اندر اللہ نے کوئی رکھی ہے. ان 3 چیزوں کو اور پھر اس کا پروفیشن، ان 4 چیزوں کو آپس میں الائن کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے دوبارہ سے بڑے بڑے کردار اور لیجنڈز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بچے کے انٹرسٹ، اس کا سکل اور بچے کی جو ہے انٹرسٹ، ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بچے کے پروفیشن کو ڈیزائن کر دیں تو بچہ کامیاب ہو جائے گا آپ کا. اور اس لیے چھوٹی سی عمر میں بچے کی نا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اور ہر ادارے کو چھوٹی عمر سے بچوں کا یہ جج کر کے کہ کس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے اس کو وہ اس کی لائن آف ایکشن دے دینی چاہیے، اور بچہ اسی میں ایکسل کرے، اسی میں محنت کرے اور نتیجتاً اسی کو اپنا آگے پروفیشن بنائے. تو آپ دیکھیں گے یہ جو مسئلہ ہماری قوم میں آ رہا ہے یہ آپ کو بہت جلد حل ہوتا نظر آئے گا. تو سر کتنی نسلیں لگیں گی یہ سارے مسئلے حل ہونے میں اگر آج سے شروع کیا جائے؟ اصل میں تو آج سے شروع کر لیا جائے تو آپ بے فکر ہوں کہ ہم اسی نسل کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہمارے اساتذہ، یا جن کو میں معلمین کہوں گا، اساتذہ نہیں کہوں گا، ہمارے معلمین اپنی ذمہ داری اگر پوری کر لیں تو نسل جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ پاکستان ہے. 60% ہماری جو آبادی ہے وہ ساری یوتھ کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اگر ہمارے معلمین، اساتذہ بچوں کو صرف ایک کام کر لیں جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا، ہماری قوم میں بے مقصدیت ہے بہت زیادہ. کوئی زندگی کا جو ان کا جو ایم آف لائف ہے نا وہ طے نہیں ہے. بچوں کو ان کا ایم آف لائف طے کروا دیں، یہ بے مقصدیت ختم کروا دیں، بچوں کو بڑے بڑے خواب ان کی آنکھوں میں دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے بچے ہمارا یہ رکھتا ہے کہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں نا، موبائل پہ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور یہ جو PUBG جیسی گیمز ہیں ان کے اوپر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو بڑے بڑے مقصد دے دیں، بڑے بڑے خواب ان کی آنکھوں میں سجا دیں، بڑی بڑی منزلوں کا راہی بنا دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال جو ہے نا خزاں میں گرے ہوئے پتوں کی مانند ہوتی ہے، جو ہماری یوتھ کا حال ہے کہ ہواؤں کے ساتھ وہ اڑے جاتے ہیں. ان پتوں کی اپنی کوئی منزلیں نہیں ہوتی ہیں، اپنے کوئی رستے نہیں ہوتے، اپنے کوئی ارادے نہیں ہوتے، اپنے کوئی خواب نہیں ہوتے. جہاں ہوا چل رہی ہے وہ پتے خزاں میں اڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم میں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جو آسمانوں پہ بلند ستاروں کی مانند ہوتے ہیں، جن کی منزلیں بھی اپنی ہوتی ہیں، ارادے بھی اپنے ہوتے ہیں، مقاصد بھی اپنی ہوتے ہیں، راہیں بھی اپنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے مقاصد تک پہنچ پاتے ہیں. جو زمین پہ ہونے والے حوادث ان تمام ستاروں کے اوپر، ان کی منزلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. بھلے وہ خزاں کے جو پتے ہیں انہیں تارے بنانا آسان نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر انہیں آسمان کے ستاروں کی منزل دے دی جائے نا، آنکھوں کو ان کی زمین اوپر تک کا، وہ اوج ثریا تک کا خواب ان کی آنکھوں میں سجا دینا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بندہ تھا، بڑھائی تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر تعمیر کیا، جس طرح خطیب جس پہ خطبہ دیتے ہیں. ممبر تعمیر کرنے کے بعد اس نے اس کا اتنی خوبصورت بنایا کہ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آیا کرتے تھے اور اس کی تعریف ہوتی تھی، یہاں تک کہ گلی گلی میں بچہ اس کی تعریف کرتا تھا. لوگ اسے کہتے تھے کہ تم بیچتے کیوں نہیں ہو اپنے اس ممبر کو، بڑے بڑے گورنر صوبے دار اس سے خریدنے آئے. اس نے کہا کہ میں اس کو اس لیے نہیں بیچتا کہ میں نے یہ اس لیے بنایا کہ اس کو میں مسجد قدس میں رکھوں گا، بیت المقدس میں، فلسطین میں رکھوں گا. تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کیسے وہاں رکھ سکتے ہو تم. وہ ایک بچہ تھا 8 سال کا، اس نے یہ عزم کیا کہ یار یہ کام میں کیوں نہ کر لوں، اس ممبر کو میں رکھ دیتا ہوں مسجد اقصیٰ میں جا کے. اس 8 سال کے بچے نے عزم کیا اور 40 سال بعد ٹھیک اسی بچے نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا اور وہاں پہ اسی صاحب کو بلایا اور کہا جی اپنے ہاتھوں سے اس ممبر کو وہاں رکھ دیں. اور اس کا نام میں اور آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے اس کو. اب اس بچے کو 8 سال کی عمر میں خواب کس نے دیے اس تک پہنچنے کے؟ وہ اس کے استاد نے یا کسی بڑے آدمی نے دیے. تو ہمارا معلم اگر بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھانا شروع کر دے نا، دنیا کو فتح کرنے کے، پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے، قوموں کو ٹرینڈ سیٹر بننے کے، ٹھیک ہے، اور پوری قوم کی قیادت کرنے کے، اس طرح کے بڑے بڑے خواب آپ بچے کو دے دیں. اور اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے کہ بچے کے سامنے رول ماڈل سیٹ کریں. ہمارے بچے کے سامنے رول ماڈل کیا ہے؟ میں بچوں سے کاؤنسلنگ سیشن لیتا ہوں اپنے اسکولز میں، تو بچوں سے پوچھتے ہیں جا کے، یا باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو آپ حیران ہوں کہ بچے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں یوٹیوبر بننا ہے، فلاں ٹک ٹاکر بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ بچے کو بڑے بڑے اس کو الفارابی کا داستان تو سنائیں، اسے ابو علی سینا کا بتائیں تو صحیح کون تھا، اسے جابر بن حیان کا بتائیں تو صحیح کون تھا، اسے باقی طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کا تعارف تو کروائیں. سر یہ ڈوریمون تو بتائیں کون تھا.
ان کو وہ شیزوکا بتائیں کون تھا, ان کو ٹام اینڈ جیری بتائیں کون ہے. بہرحال سر یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ ناسور بن گیا ہے کہ واقعی آپ کی شروع والی بات یہاں پر دوبارہ لے کے آنا چاہوں گا کہ انسرٹ کر دی گئی ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز. ہمارا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی بات کو ماننے سے زیادہ کہتا ہے کہ 1 منٹ یہ ختم ہو لے پھر میں اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ موبائلز اپنے بچوں سے کائنڈلی ایک ایج ہے, اس کے بعد یہ چیز خود آ جاتی ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اپنی ضرورت اور اپنے وقت کے مطابق تمہیں مل جائے, اس کے پیچھے نہ بھاگو, وقت کے اور ضرورت کے مطابق تمہیں وہ چیز مل جائے گی. جیسے چھوٹے ہوتے ہمیں ضد ہوتی تھی موٹر سائیکل چلانے, تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب ایک ضرورت بن جائے گی نا پھر تم اس سے بھاگو گے. ہم چھوٹے ہوتے کہتے ہیں ہمیں کمپیوٹر چاہیے, جب ایک ضرورت بن جائے گی تب تم کبھی کبھی چلاؤ گے بھی نہیں. اب ہفتہ گزر جاتا ہے سر, ہم اپنا لیپ ٹاپ نہیں کھولتے ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وہ سٹیجز ہوتی ہیں لائف کی, اور ان سٹیجز کو ہمارے معاشرے نے, ہمارے پیرنٹس نے سنبھال کے اس سٹیجز سے ہمیں گزارنا ہوتا ہے. لیکن اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں یا ایک معاشرے کی بات کریں, اس ملک کے بڑے بڑے جو استاد ہیں, میں استاد کا لفظ استعمال کروں گا, جو بڑے بڑے استاد ہیں جن کو بڑا بڑا استاد مانا جاتا ہے, وہ بھی اپنے انڈر جو بچے ہیں ان کو وہ استادی شاید آگے دے دیں لیکن ایک اسکل نہیں دے پا رہے ہیں. تو آج کا جو پروگرام ہے ہوپ سو کہ اس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر وہ بہت کچھ سیکھیں گے, ہمارے استاد جو ہیں وہ معلم بننے کی کوشش کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے معلم جو سن رہے ہیں ہمیں جو شاگرد سن رہے ہیں ان کے لیے آخری پیغام آپ ضرور دیں. میں تمام معلمین سے اور طلباء و طالبات یا جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ کہنے کی کوشش کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ 2 کام اپنے اندر پیدا کر لیں اگر, تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم کتاب سے اپنا رشتہ دوبارہ جوڑ لیں, ہم مطالعے کی عادت ڈالیں, اور دوسرا کام کیا ہے کہ ہم ریسرچ کریں, تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں. ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے تو ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ 2 کام اپنے اندر پیدا کریں, کتاب سے رشتہ جوڑیں اور آپ تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں. دنیا کے صفحیں آپ کے آگے کھلتی چلی جائیں گی. سر تحقیق کے میدان میں بھی کٹ کاپی پیسٹ چلتا ہے سر, وہی تو پھر ہماری المیہ ہے نا کام کا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج موجود تھے سامعین مسٹر عبداللہ مدثر صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا.